Research Center. प्यारे भाइयों, मौजू तो आपने सुन लिया, और अभी जो मैंने आया मुबारक आपके सामने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए नबी, जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करे कि तेरा अल्लाह कहाँ है, क्या है, तो उनसे कह दो कि मैं अल्लाह तुम्हारे करीब हूँ। एक आयत में मुबारका में आता है कि कितना करीब, नख्नु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे हयात के भी करीब हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये तुझसे पूछें कि कहाँ है, तो इन्हें कहो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। जब तुम मुझसे दुआएं मांगते हो तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। सुनना और कबूल करना, मगर तुम्हें चाहिए कि मेरे हुक्मों पर चलो। अब हुक्म, इसके तीन हिस्से हैं इस आयत के। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलाया जा रहा है कि मैं अल्लाह जो सारी कुव्वतों का, ताकतों का मालिक हूं, मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही राज़िक हूं, मैं ही बीमार करने वाला, शिफा देने वाला। तो मेरे अलावा कोई इस कायनात में, ना कोई जिन, ना कोई इंसान, ना कोई फरिश्ता। तू कह दे कि मैं इनके करीब हूं, जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। अब एक आदमी कहता है, जी सल्फी साहब 40 साल हो गए हैं दुआएं मांगते मांगते, हिलता ही नहीं, सुई अपनी जगह पर अड़ी हुई है। तो नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला गलत तो नहीं फरमा सकते। एक तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे करीब हूं, जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। एक है सुनना, एक है कबूल करना, मगर तुम्हें चाहिए कि मेरे हुक्मों पर चलो। अब इस पर कोई गौर नहीं करता। अब दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले अकीदा तौहीद कि अल्लाह तू ही मेरा मुश्किल कुशा है, तू ही मेरा हाजत रवा है, तू ही मेरा बिगड़ी बनाने वाला, तू ही मेरा दाता, तू ही गौस, तू ही औलाद देने वाला, तू ही ना देने वाला। ये अल्लाह ही है। अल्लाह तू ही मेरा रिज़्क़ देने वाला है, तू मुझे इज्जत देने वाला है, तू ही जलील करने वाला है। ये तौहीद का एक है। अब तौहीद को हमने यही मानना ही समझ लिया। अब दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक नवाला हराम का पेट के अंदर हो तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। अब ये मेरे जो जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूं वो उन तौहीद के दावेदार हैं, मुझ समेत, कि हम बड़े मुआहिद हैं। अल्लाह की बात नहीं गलत, ना नबी की बात गलत। जो कहा वो मैं कर रहा हूं, उसके बावजूद वो नहीं रिजल्ट मिल रहा। इसकी वजह क्या है? दवाई तो ले रहा हूं, इंसुलिन अल्लाह ना करे ले रहा हूं, लेकिन शुगर बढ़ती जा रही है। या इंसुलिन जैली है या मुझसे कोई कुताही हो रही है। अल्लाह की बात तो हक है, नबी की बात तो हक है, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह फरमाए जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। मैं दुआएं भी मांगता हूं, हज भी करता हूं, उन जगहों पर उस वक्त, जिस वक्त की निशानदेही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इस वक्त दुआ मांगो कबूल अल्लाह करता है, इस वक्त मांगो अल्लाह कबूल करता है, इस घड़ी में मांगो अल्लाह कबूल करता है। नमाज, अजान और अकामत के दरमियान दुआ मांगो कबूल, सलाम फेरने के बाद उस घड़ी में दुआ मांगो, मुख्तलिफ बताई हैं। उसके बावजूद दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसकी वजह दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको हक सुनने की, कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की। अलमिया यह है कि निशानदेही तो सारी होगी। अब दुआ मैं मांग रहा हूं, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं, कुरान भी पढ़ रहा हूं, दुआएं भी मांग रहा हूं, रो भी रहा हूं, आंसू भी निकल रहे हैं, हिचकियां भी बन रही हैं।
میرا معاملہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں. وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز ہے نا. اس کی وجہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ایک بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. ایک انسان، ایک مردار اور ایک بھائی، یعنی کہ 3 قسم کا ہائی کوالٹی کا حرام کھا کے میں اس کے بعد دعائیں مانگوں، غیبت کروں اور پھر دعائیں مانگوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، جانتے تھے کہ وہ کسی دوسری کی غیبت کر رہی ہے، رمضان کا غالباً مہینہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، کیوں مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، کیوں غیبت کر رہی ہے؟ کہتی عمر اللہ کی قسم میں نے گوشت نہیں کھایا، میرا تو روزہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی کہ گویا جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. پھر اس کو غصے سے کہا، اس سے کہہ کروائی تو اس کے اندر سے لوتھڑے نکلے تھے، خون کے، گوشت کے. اب یہ کہاوتیں نہیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے. جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے تو جھوٹ کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے اور فساد کی خاطر، جھگڑے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا. آج ہم 10 روپے کی خاطر قسمیں اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں، نمازی بھی ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں. ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے حیائی کیا ہے؟ ایک میری اپنی بنائی ہوئی بے حیائی ہے کہ دوسرا کسی کو دیکھے تو بے حیا ہے، دیکھو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتا. میں گھر میں بیٹھا بیوی، بیٹی، نانی، دادی جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں فلم گانا دیکھ رہا ہوں. میری بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے. یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ پسند نہ کروں کہ میرے دروازے کے سامنے میرا کوئی رشتہ دار بھی بیل دے کر کھڑا رہے، اس کو بولو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ یار. ممکن ہے کہ میری کوئی بیٹی بہن نے دروازہ کھولنا ہو، تو کہاں میں خود ساتھ بیٹھ کر اس کمرے میں جس کا نام میں نے ٹی وی لاج بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر میں اپنی بیٹی، پوتی سے لے کر نانی تک بیٹھا ہوا ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گندا بندہ گانا گا رہا ہے یا وہ ڈرامہ کر رہا ہے. ایک گندی عورت کل اس کی بیوی بنی ہوئی، آج بہن بنی ہوئی ہے. گندے پلیت ترین لوگ جن کو میں جا کر سب نمازیں روزہ کرنے کے بعد جا کر میں اس کے آگے بیٹھ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد تسبیح میرے ہاتھ میں کچھ اذکار رہتے ہیں میرے، یا مولوی صاحب نے کوئی وظیفہ دیا ہوا رزق کے لیے یا بیماری کے لیے، وہ پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ فلم گانا دیکھتا جا رہا ہوں یا کچھ دیکھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی بات نہ ہوئی، مذاق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اللہ نے وہی روک دی. اللہ ڈرتا کسی سے؟ اللہ تو خیر خواہ ہے. وہ تو 70 گنا سے زیادہ، ماں سے 70 گنا سے زیادہ چاہتا ہے. ماں سے 1-2 بار مانگو تو وہ منہ سے نکال کے دے دیتی ہے. تو میرے رب کے پاس تو خزانے خزانے ہیں. وہ تو ساری کائنات کے جن و انس کو جتنے ظاہری اور باطنی خزانے ہیں وہ عطا کر دے. اس کے خزانوں میں تو اتنا فرق نہ پڑے کہ سوئی بھگو کر سمندر سے نکالو تو اس کے نکے سے ساتھ جو پانی لگتا ہے. اتنا بڑا رب وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اتنا قریب کہ اتنے تم بھی اپنے قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر جو تمہارے منہ سے نکلے وہ لکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچتا ہے. وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ایک بیماری آ گئی، ایک تکلیف آ گئی،
یہ نہیں کہ پہلے میں اللہ کے حکم وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی ہے نا، یہی نسخہ ہے نا کہ اے ایمان والو جب تمہیں مجھ سے مدد چاہے تو کیا کرو؟ نسخہ اللہ کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا، کوئی مصیبت کا، سب سے پہلے کیا کرو؟ 2 نفل پڑھو، گھر میں پڑھو، اولادوں کو بولو، نفل پڑھ کے واللہ بیٹھ جاؤ، اپنی جو زبان ہے اس میں مانگنا شروع کر دو۔ میرا رب الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس سے مانگو، اس نے وعدہ پورا کرنا ہے، وستعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، جادو ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں بھاگا جا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ سفر سے آ رہا ادھر خبر سے ریاض، تو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ گاڑی ذرا تیز چلا رہا تھا، اس کو نا 2 وہ جو فلیش ہیں وہ پڑ گئے۔ واللہ میں تو حیران رہ گیا اس کی عقل کو۔ اس نے فون نکالا، پاکستان اپنے پیر کو فون کرتا ہے، بابا جی یہ 2 چلان ہو گئے، کچھ کرو۔ میں نے جی کریں۔ خواتین اوپر چلی جائیں، خواتین اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اوپر چلی جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بڑا حیران، میں نے بولا یار کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ کہتے 4 ساڑھے 400 لوگ ہیں۔ میں نے بولا یہ تو بھابیاں تے پیراں دا کچھ نہیں چلتا۔ میں کہ ان کا جو مرضی کر لے، چلان تین پڑھنا پیسے۔ یعنی کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اللہ کو ہم نعوذ باللہ اتنا دور اور اس مرے ہوئے کو اتنا قریب کہ جب تک اس مرے ہوئے کو میں نہیں کہوں گا وہ زندہ رب جو میری رگ حیات کے قریب، جو کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنے میرا رب، وہ میری نہیں سنتا۔ اتنی توہین رب کی، کیا قرآن حق نہیں؟ کیا نبی کی بات حق نہیں؟ اور پھر جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر تمہیں پیشہ ور، جیسے بھائی نے پہلے فرمایا کہ ٹی ویوں پر استخارے نکلوا لو، ہیں جی، تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، شرطیہ علاج، ایسے نقشے، ایسے ناگسے، یہ ایسی چیزیں، یہ کون؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضول ہے۔ میرا رب، میرا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے، ڈائریکٹ۔ وہ تعلق کب ہوگا؟ جب نماز پڑھوں گا۔ نماز کے بغیر رب سے تعلق، رب قریب تو ہے، ساتھ نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو پھر رب ساتھ ہوتا ہے، قریب اور ساتھ میں فرق ہے۔ پھر اس کی مدد کا جو طریقہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نہ چلہ، نہ قلہ، نہ پیر، نہ فقیر، کچھ نہیں۔ نماز 2 نفل پڑھو، پھر اللہ خود اسباب پیدا کرے گا، خود تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی خیر، کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی پاک کلام میں، اپنے پیارے نبی کے ذریعہ سے، اور پھر میں بھاگا جا رہا ہوں پیر صاحب کے پاس، پھر سب کچھ کرو، ہو جا سی، تیرے باپ کا راج ہے جی، اے لے جو تویز یہ گھر میں لگا دو۔ اب بد نصیبی میری دیکھو، میری عقل پر پتھر دیکھو، ملا نے مجھے پیر دیا، اس میں الٹی سیدھی آیتیں لکھ دیں، وہ جا کر میں نے گھر میں رکھ لیا۔ میرے گھر میں 3-4 جو قرآن ہیں وہ سارے بے وقت ہیں، بیکار ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف وہ جو پیر کی غلط ملت گنتی لکھ کر دی، جس میں اس نے گند لکھ کر دیا، وہ تم نے گھر میں لگا لی۔ کچھ دنوں کے لیے شیطان نے جو معاملہ تمہارے گھر میں شروع کیا، روک دیا، تیرے دل میں القاع ڈال دیا کہ دیکھ کتنا کامل تویز ہے میرا پیر، کتنا پہنچا ہوا ہے۔ جیسے ہی تویز گھر میں آیا، معاملہ سیدھا ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا رگڑا چڑھتا ہے، پھر بھاگا جاتا، کہتا تیرے کو یہ غلطی ہوگی، تو خوشبو نہیں دیتی جو میرا آدمی تویز نوں۔ وہ پھر یہ ساری چلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا نسخہ کیا ہے، نبی کا نسخہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ حصن المسلم یہ کتاب ہے،
تمہاری ساری دنیا آخرت کا حل اس کے اندر ہے۔ قرآن میں دیکھو، حدیث کی دعاؤں میں دیکھو، اس کو پڑھتے جاؤ گے، اس میں دیکھو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ اس کو صرف ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، بانٹی کیونکہ مفت ملی ہے، تو ہم نے جا کر اس کو اپنی الماری میں رکھ دینا ہے، نہ پڑھنا ہے نہ کچھ، اس کی افادیت نہ بیان کی۔ اب ایک چورن بیچنے والا ایک بسوں میں جو ہمارے ادھر پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک چڑھتا ہے بس کے اوپر، بڑا ہوتا ہے اتنا سا بورا تھا، پتہ نہیں اس میں سہاگا ڈالا ہوتا ہے، وہ آ کر ایک تقریر لمبی چوڑی کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ساری بس کوئی کہتا 2 پڑیاں مجھے دے دو، کچھ 3 دے دو، اس کا سارا کچھ اس کا بک جاتا ہے۔ حق ہمارے پاس یہ حق، اس کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں آستانوں میں، ان کے پاس جن سے بدبوئیں آتی ہیں، جن کو اللہ نہیں کہنا آتا، اللہ کا کلام نہیں آتا، نہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا شعبہ دکھا دیا، پیر صاحب کے پاس میں گیا ہوں، بس انہوں نے میری ٹوپی اتروائی ہے تو جھاڑا ہے تو اس میں سے تویز نکلا ہے، بس ختم۔ اور وہ جس شیطان نے پکڑا ہوا ہے اس نے بولا یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے۔ ایک وہ بیچارہ دکھی آیا، اس کے ساتھ اس نے شعبہ کیا، دیکھنا شعبے بعد فراڈ ہوتا ہے نا، کسی بندے کو شعبہ دکھا کر کسی جھوٹ بول کر یہ فراڈ کرنا، یہ فراڈ ہے نا۔ تو وہ جن کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے، وہ پھر اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر وہ جو منہ سے کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی ان سب گندگیوں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، وہ رحمت العالمین ہیں۔ کل بھی جیسے میں درس میں کہا تھا کہ ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی نبی سے ملتی ہے، اللہ کہ جب تمہیں کوئی قبض کی تکلیف ہو جائے، نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم بیٹھو تو تمہیں اللہ قبض سے شفا دے گا۔ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، تمہیں کیسے کیسے باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا یہی میرے حق ہونے کی نشانی ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک سے رہنمائی۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی رہنمائی نبی علیہ السلام نے نہیں کی؟ لیکن ہم ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑا کیونکہ یہ روزانہ کامن ہوگی۔ اب جیسے کل میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، غور سے میرا بھائی اس کو سنیے گا، عرش کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں سے خزانہ نہ دوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، کوئی لمبی چوڑی نہیں، ہر بندہ اس کو 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے اس کو پڑھا کرو، نہ اجازت کی ضرورت، مل گئی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ٹائم کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی حالت کی ضرورت، کسی حالت میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ کتنی؟ 99، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر۔ اور اللہ کے نبی کی گارنٹی اس دعا کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا، آگے نہیں پڑھنا، صرف اتنا۔ اب شیطان ملعون کو، لعنتی کو یقین ہے نبی کی بات پر کہ جو اس نے کہا حق ہے۔ اب اس خبیث نے کیا کیا؟ اس آیت کو، اس حدیث کے ان لفظوں کو ڈی ویلیو کر دیا۔ کیسے؟ اس میں سے چارج میں ختم کر دیا، اس کو بھانڈ مراسیوں کے منہ میں لے آیا، وہ اس کو ایز اے جوک، ایز اے مذاق ادا کرتے ہیں، گانے بنتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اس کو مذاقن لطیفن پڑھتے ہیں لوگ۔ اور دینے والا کس نے یہ نسخہ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ عرش کے گئے خزانوں میں سے، پھر اس کی افادیت بتائی، اس کے فضائل بتائے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس کو 99 بیماریوں سے شفا دیں گے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، صرف یقین ہو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ وہ اتنا قریب ہے کہ اتنا قریب تو میں بھی نہیں ہوں خود اپنے، جتنا وہ میرے قریب ہے۔ وہ میری ساری زبانیں سمجھتا ہے، پشتو پنجابی سمجھتا ہے،
بس ہاتھ اٹھا اور یکسو ہو کر اس سے مانگ. طریقہ بھی ہے رات کو اٹھ. اب یہ میرے بھائیوں نے یہ کتابیں لائے ہیں, انہوں نے مجھے حکم کیا تھا کہ اس کا کہہ دیں کہ وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس بھائی نے یہ انتظام کیا یا بھائیوں نے, اللہ ان کو اس کا اجر دے, یہ جاتے ہوئے آپ لے کر جائیں, خود بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. اس میں سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نا, یقین جانے اس میں سب وہ دعائیں ہیں. میں اسی میں سے دعائیں بتاتا ہوں. اللہ کی توفیق سے خود یاد کرو, بچوں کو یاد کراؤ. اللہ کو ایک مان لو اور یہ مان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے, جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے, لیکن مجھے نہ لینا آتا ہے نہ مانگنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے. مجھے حکم کیا گیا تھا کہ بھائیوں نے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہیں, لہذا تو میرا تو دل کرتا ہے میں اس موضوع پر بولوں. تو اب میرے بھائی جو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ. امید ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں.